अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, क्या सेंट्रल इलेक्शन ओपन बैलेट से हो पाएगा? हुकूमत ने अब से कुछ देर पहले जो ऑर्डिनेंस है इस हवाले से वो जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला इस वक्त जेर बहस है। देखते हैं कि जो नया इलेक्शन होने वाला है क्या इस नए तरीक़ेकार के तहत हो पाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। अपोजिशन तहरीक क्या फिर नाकामी के दरपे पे है? वैसे तो अब सवाल नहीं है, ये तो अपने एक सेल्फ एविडेंट्री सी बात है, लेकिन फिर भी इस पे बहस करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में कि अपोजिशन का जो अल्टीमेट गोल है, जो भी लॉजिकल कंक्लूजन पे अपनी ये मूवमेंट को पहुंचाना चाहते हैं, तो ये तरीक़ेकार क्या है जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं। आखिर में सेनेट इलेक्शन में नंबर गेम है क्या? ये जो सेनेट इलेक्शन जो इस तमाम तहरीक की और इस तमाम ऑर्डिनेंस की बुनियादी जड़ है, इसमें आखिर होने क्या जा रहा है ऐसा कि जो दोनों तरफ है, हुकूमत भी और जो मुखालिफिन इत्तेहादी हैं वो भी इसके बारे में जो अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, उस पर बात होगी। आगाज करते हैं जी। सेनेट इंतखाब के 2021 ओपन बैलेट का मामला काफ़ी अर्से से जेर बहस था। पहले हुकूमत ने बात की कि हम इसके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां चले गए, फिर आईनी तरमीम की बात हुई, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की बात की गई, नहीं हो पाया वो। अब जो है फाइनली एक ऑर्डिनेंस जिसकी सुनमुन थी वो सामने आ गया है। वफाकी हुकूमत ने ओपन बैलेट के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। सेक्शन 81, 122 और 185 में तरमीम कर दी गई है। सदर पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले से साइन किया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय से मशरूत है। अगर राय आइन की शिक 226 के मुताबिक हुई तो इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे। इसमें ये कहा गया है। इलेक्शन एक्ट जो 2017 का तरमीमी ऑर्डिनेंस है, इसमें कहा क्या जा रहा है जी? सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात को इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत करार दिया, तो सेक्शन 122 के तहत सेनेट इंतखाब सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट से होंगे। ओपन बैलेट पर वोट डालने वालों का नाम दर्ज होगा। सियासी जमात का सरबराह बैलेट देखने की दरखास्त कर सकेगा। हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के लिए 26वीं आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया, और इसमें जो इसके जो मुंदरजात है वो आइन की शिक 59(2), 63(1), पैरा सी और 226 में तरमीम की जाएगी। जो शिक नंबर 59(2) है उसमें काबिल इंतकाल के बाद खुले वोट का लफ्ज शामिल किया जाएगा, और जो शिक 226 है इसमें वजीर आजम और वजीर आला के साथ सेनेट का लफ्ज शामिल किया जाएगा। इसके अलावा तमाम इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए होंगे। और जो शिक 63 जिस पर अपोजिशन की सबसे ज्यादा तनकीद है वो क्या है? शिक 63 की तरमीम के बाद दोहरी शहरियत वाले को सेनेट का हल्फ उठाने से पहले बैरून मुल्क की तर्क शहरियत का सर्टिफिकेट फराहम करना जरूरी होगा। तो ये लबे लबाब है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो तजवीज़ थी उसको अब एक ऑर्डिनेंस की फॉर्म में सामने लाया गया। ऑब्वियसली अपोजिशन जो है इसको पहले भी रिजेक्ट कर रही थी। बिलावल साहब का अभी तक तो कोई फॉर्मल रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने पीएमएलएन की इमाम पर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है। वो कह रहे हैं कि व्हाट अ जोक, ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब व्हेन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन नेशनल असेंबली फॉर दिस पर्पज, इट एडमिटेड दैट दिस रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ कैन इट इश्यू एन ऑर्डिनेंस फॉर द सेम नाउ? यानी वो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रही कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, असेंबली में जाना है, वहां कुछ और तस्लीम करते हैं, फिर ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं। तरीकेकार के ऊपर बड़े सवालात उठाए हैं। तरीकेकार के ऊपर ही ज्यादातर जो अपोजिशन है उनको एतराज है, क्योंकि इससे पहले प्रिंसिपली तो वो अग्री करते हैं कि होना चाहिए ओपन बैलेट के हवाले से बात। जरदारी साहब ने बहुत पहले, कुछ साल पहले इस पे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन अब वो थोड़ी सी ख्वाहिश उनकी बदल गई है। बिफोर एंड आफ्टर क्या इस पे जरदारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जरा देख लीजिए। मुल्क में कोई तरमीम करेंगे कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ना हो, तो आप जब इंशाल्लाह जब अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी तो जरूर करेंगे। हुकूमत ऑर्डिनेंस निकाल के इलेक्शंस को ओपन बैलेट करवाना चाहते हैं, और जो इस मुल्क के अवाम के और हर पाकिस्तानी का सीक्रेट बैलेट का हक है उसको हर तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। पहले मौक़िफ़ था कि अगर सीक्रेट बैलेट की मेथडोलॉजी को तब्दील किया जा सका तो किया जाएगा। अब वो हक कुछ अंडरमाइन होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, पीएमएलएन तो बिल्कुल प्रिंसिपली एग्री करती है अभी भी और पहले भी कि ये होना चाहिए है। सागदार साहब ने बहुत पहले इस पे बात की कि आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, और मरीम बीबी भी कहती हैं कि उनको बुनियादी तौर पर इस पर कोई एतराज़ है नहीं।
یہ ہوگا بیلٹ کے ذریعے، لیکن بیلٹ جو ہے وہ خفیہ نہیں ہوگا، وہ آئیڈینٹیفائیبل ہوگا. آئین میں جو ترمیم ہوں گی اس پہ بھی ہمارا اتفاق رائے ہے. مقصد یہ ہے کہ اس برائی کو ہم دور کریں. میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو مقصود ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. جب آپ کو اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ اعتماد نہیں رہا تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا. شو آف ہینڈز بھی ہوگا، اوپن بیلٹنگ کی طرف بھی جائیں گے، لیکن اس جعلی حکومت کو گھر بیچنے کے بعد. اس پر بات ہوگی پروگرام میں. آج ہمارے ساتھ ثابت شاکر صاحب موجود ہیں، بیورو چیف ARY نیوز اسلام آباد، سینئر تجزیہ کار ہیں. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ ہی دیر میں سلیم بخاری صاحب بھی پروگرام کا حصہ بن جائیں گے. حکومت جو ہے کیا وہ طریقہ کار پہ اگری نہیں کر پا رہی، یا جو ان کی انیشل پلان تھا وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، اس پہ عمل نہیں کر پا رہے؟ بیکاز یہ تین طرح کی اپروچز دکھائی دے رہی ہیں. اگر آپ کا الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیکرٹ بیلٹنگ کو ختم کرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ طریقہ کار کو شفاف بنا لیجئے یا اس کو تھوڑا سا کم کنٹروورشل بنائے. خاص طور پہ جو دوہری شہریت والی چیز ساتھ نتھی کر دی ہے، اس کے ساتھ جو ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوگی، وہ جو اوریجنل اس کی اچھی بات ہے وہ بھی اس کے ذریعے اس پہ بھی تنقید ہوگی. تو صابر صاحب یہ آرڈیننس تو آ گیا ہے، لیکن اپوزیشن آبویسلی اس کو ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ والا معاملہ بھی تو ہے نا. تو یہ کیا انہوں نے سوچا نہیں تھا ایگزیکٹلی کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ کرنا ہے، یا جو سوچا ہے وہ ان سے ہو نہیں پا رہا ہے؟ کنفیوز سی اس وقت ویسے اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی تھوڑی سی. میرا خیال ہے کافی کنفیوژن ہے، اور اب جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر صورت میں اوپن بیلٹ سے چاہ رہی ہے گورنمنٹ. اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بالکل خالصتاً یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خرید و فروخت رکوانا چاہ رہے ہوں، ہارس ٹریڈنگ رکوانا چاہ رہے ہوں، اور دوسری ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہو کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوا تو گڑبڑ ہو سکتی ہے. کیونکہ پہلے صدارتی ریفرنس فائل کیا گیا، وہ ابھی وہیں پہ تھا، بحث جاری تھی، ہیئرنگ چل رہی ہے، تو ترمیم پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ لے کے آ گئے. پارلیمنٹ میں ابھی پینڈنگ ہی تھا مسئلہ، وہاں پہ بھی ابھی چل رہی تھی بحث، اپوزیشن نے انکار کر دیا. آج یہ صدارتی آرڈیننس آ گیا. اب آرڈیننس کے بعد جو آرڈیننس غور سے پڑھیں، آپ نے بھی پڑھا، اس میں اب یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ سپریم کورٹ سے ان کا یہ فوکس ہوگا کہ سپریم کورٹ یہ رائے دے دے، یا سپریم کورٹ کو اس بات پہ قائل کر لیا جائے کہ وہ آرٹیکل 226 سے نکال دے اس مسئلے کو اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے نیچے لے آئے. اور اگر سپریم کورٹ آئین کی تشریح یہ کر دیتی ہے تو پھر تو گورنمنٹ کا کام ہو گیا اور یہ آرڈیننس ویلڈ ہوگا. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بات بھی نہیں مانتی کہ نہیں یہ معاملہ آرٹیکل 226 کے انڈر ہی ایڈریس ہوگا اور اس کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ آرڈیننس جو ہے یہ فارغ ہو جائے گا اور یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ثابت ہوگا. اس کی ریزن آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اگر آپ نے کوئی قانون تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے تو آرڈیننس کی آپشن ہے. اگر آپ نے آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو وہ آپ آرڈیننس کا سہارا نہیں لے سکتے، کیونکہ پارٹی پوزیشن بڑی ہے، کریٹیکل ہے. اگلا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ آنا ہے، اور اسی لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ اور زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم مل کے یہ الیکشن لڑے، اور اس میں جو ان کے بکھرے ہوئے ووٹ ہیں وہ ایک ایک ووٹ ضائع نہ ہو بلکہ وہ ایک ہی باسکٹ میں آ جائے، وہ پی ڈی ایم کی باسکٹ ہے. پارٹی پوزیشن اگر آپ دیکھ لیں، پارٹی پوزیشن میں پی ٹی آئی 28، بلوچستان عوامی پارٹی 12، جی ڈی اے 2، ایم کیو ایم 3، یہ کنفرم سیٹیں ہیں ان کی جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے 45 ہے. اس کے بعد آپ اپوزیشن میں چلے جائیں، بی این پی مینگل اور 2، مسلم لیگ نواز 18، پیپلز پارٹی 19، پی ڈی ایم اگر یہ جو بکھری ہوئی سیٹیں ہیں یہ 3 ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بلوچستان میں اور کے پی میں سارے مل جاتے ہیں اور ایون پنجاب میں بھی جو اضافی ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے ان کو بھی مسلم لیگ نواز اور وہ ملا لیتے ہیں تو پی ڈی ایم اضافی طور پہ 3 سیٹیں اس طریقے سے لے سکتی ہے. اس کے بعد این پی 2 ہیں، نیشنل پارٹی جو ہے، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی 2، تو یہ 47-45 ہے. اس کے بعد فاٹا کی 4 ہیں، جماعت اسلامی کی 1 ہے،
ان بٹوین جو 3-4 سیٹوں کا ہے فرق وہ یہاں پھنسا ہوا ہے. تو پھر اپوزیشن صحیح کہہ رہی ہے نا کہ بھائی اس وقت وہ صرف اپنا الیکشن بچانے کے لیے جلدی جلدی میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں نا, یہ بات صحیح کہہ رہی ہے اس وقت ظاہر ہے کیونکہ نمبر گیم ایسا آ گیا نا. اور وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صادق سنجرانی صاحب نے کھانا بھی کھایا, ابھی تھوڑی دیر پہلے چائے پی انہوں نے کہا چائے پہ بلا, تو چائے پہ بھی بلایا, تو ایک ہی فلائٹ پہ آئے ہیں, اکٹھے آئے ہیں, سفر بھی کیا ہے. تو گیم ذرا تھوڑی سی ان بٹوین کچھ ہے پیچھے, جس کی وجہ سے یہ صدارتی ریفرنس آیا, پھر پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم پیش کر دی گئی اور لاسٹلی آرڈیننس آ گیا. یہ عامر صاحب یہ جو پوری ایک طرح سے گیم یا جو فیلڈنگ جس طرح سے ہوئی ہوئی یہ سیٹ ہوئی ہوئی یہ بتائیے ابھی صابر صاحب نے کہ پوزیشن کیا ہے, لیکن اس پہ دیکھیں نا جو بھی سیاسی چیلنجز ہوتے ہیں ان کو تو آپ نے پولیٹیکلی مینج کرنا ہوتا ہے نا. اب اگر آپ 3 طریقے سے مختلف طریقوں سے ایک ہدف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے پہلے آپ وہ عدالت میں معاملہ لے جائیں, پھر پارلیمنٹ میں لے آئیں, پھر آرڈیننس لے کر آ جائیں, تو اسٹریٹجی جو ہے کیا یہ تھوڑی بدحواسی لگ رہی ہے آپ پی ٹی آئی کی طرف سے؟ بھائی اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ ایک کلیئر اسٹریٹجی یا ایک کلیئر طریقہ کار اپنا لیں. یہ 3-4 طریقے سے اگر آپ اس کو اچیو کرنا چاہیں گے اپنے ٹارگٹ کو, تو یہ تو خود بھی ان کے اپنے اندر بھی کنفیوژن کو عیاں کرتا ہے. درست فرمایا آپ نے کہ کنفیوژن ہے, بدحواسی ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ جی دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس, تو وہ ہمیں بظاہر دیوانگی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی کوئی میتھڈ ہوتا ہے. وہ میتھڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم کیا سرائی پہ ہم بات کر سکتے ہیں, ظاہر ہے کہ ابھی تو الیکشن دور ہے اور پتہ چلے گا کہ آگے جا کے کیا ہوگا. وہ کیا ہو سکتا ہے حکومت کے پاس؟ پہلی بات یہ کہ حکومت نے ایک تو ہائی مورل گراؤنڈ اچیو کیا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اوپن بیلٹ ہو اور ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. یہ میرے خیال میں ایک اچھا وہ ہے. اس کے اوپر اگر بقول آپ کے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جی نون لیگ کو آن پرنسپل اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے, باقی لوگوں کو اعتراض نہیں ہے, تو وہ سپورٹیو ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی تو امکان ہے, بھی ہم سب اس بات پہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ جی حکومت کے ووٹ ٹوٹیں گے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس خرید و فروخت کی اگر بات ہوگی اور ہم یہ کہیں کہ جی چلیں الیکشن جو ہے اگر ہم مفروضہ مان لیتے ہیں کہ جی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ماضی میں رہے ہیں, تو حکومت کے پاس بھی بہت استطاعت ہوتی ہے کہ جی وہ ووٹرز کو اور ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب بالکل چیزیں جو ہیں وہ الٹی ہو جائیں, اور سو پھر پی ٹی آئی کے پاس ایک ہائی مورل گراؤنڈ بھی ہوگا. وہ کہے گا جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ تعاون کریں, اور پھر جو ہے پی ڈی ایم جو اس وقت ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, وہ اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ بال نوچ رہے ہوں کہ جی ہمارے جس طرح سینٹ چیئرمین کا ہم نے الیکشن دیکھا تھا ماضی میں, کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ جناب بڑی بری طرح ناکام ہوئی پی ڈی ایم, جبکہ ان کی اکثریت ہوا کرتی تھی. تو یہ کہتے ہیں نا خدشہ دونوں طرف ہے, صرف حکومت کے لیے خدشہ نہیں ہے. میرا عرض یہ کرنا ہے خدشہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی کافی دن ہیں, چیزیں بہت تبدیل ہوتی ہیں, مینیپولیٹ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ناخوش ہوں, خرید و فروخت ہو سکتا ہے, لیکن یہ خدشہ جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بھی موجود ہے, نون لیگ کی صفوں میں بھی موجود ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں, اتنے باصول لوگ نہیں ہیں. باقی جماعتیں بھی آپ دیکھ لیں, جے یو آئی میں اگر آپ بات کریں تو خرید و فروخت ہر جگہ ہو سکتی ہے. تو یہ چیز پھر بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہو جائے گی. میں قیاس آرائی کی بات کروں کیونکہ بات ابھی مفروضوں کی ہو رہی ہے. ایک چیز جو ہمیں میرے خیال میں حکومت کے تشویش کی بات ہونی چاہیے, بلکہ سیاسی عمل کے لیے, کہ ہماری جو سیاسی معاملات پارلیمنٹ پہ طے ہونے چاہیے ماریہ صاحبہ, وہ ہم جو ہے عدلیہ میں لے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے بتاتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر پا رہا. اور جب اگر ساری چیزیں پارلیمنٹ سے باہر ہی ہونی ہے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی اس پارلیمانی نظام میں جس کے خمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدم استحکام ہے, عمران خان صاحب کا دور ہو, نواز شریف صاحب کا دور ہو, پیپلز پارٹی کے دور ہو, متواتر ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ کسی کو سکون سے حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. اور ہر بار یہی ہنگامہ خیزی جاری ہوتی ہے, اور اسی طرح لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے تباہ کر دے گی, اس نے ملک کو پتہ نہیں برباد کر دیا. مجھے یاد ہے زرداری صاحب جب حکمران تھے تب بھی ہم اس سے زیادہ سخت لہجے میں بات کرتے تھے, یہ تھے نون لیگ تھی تب بھی یہی بات تھی. تو اس نظام کے خمیر میں بھی کچھ ٹیڑھا پن ہے, خرابی ہے, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. اور اس طرح سے یہ جو آرڈیننس ہے یہ یا اس طرح پارلیمانی پروسیس کو اگر بلڈوز کر دیا جائے گا تو یہ کسی طریقے سے بھی مجموعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے نظام کے لیے. پھر آپ دوسری قوتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جی وہ آ کر پھر انکروچ کر لے وہ سپیس جو کہ آپ کی اپنی ہے. بخاری صاحب, یہاں جو پی ڈی ایم کے اتحاد کی بھی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ابھی آج بھی مریم صاحبہ نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی معاملات ہیں, پھر کینڈیڈیٹ سلیکشن ہوگی آگے آنے والے دنوں میں. جیسے ابھی صابر صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی بھی ابھی کوئی اتنی شور شاٹ یا کانفیڈنس کے ساتھ سینٹ الیکشن کے اندر نہیں جا رہے, اور یہ جو اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ تیزی ہے اسی وجہ سے کیونکہ کچھ اپنے خدشات ہیں اپنے بھی ان کی جماعت کے اندر.
پی ڈی ایم اس کو کیپٹلائز کر سکتی ہے کیونکہ وہ زیادہ جماعتیں ہیں, ان میں زیادہ نظریاتی ڈفرینسز ہیں, ان کو ذرا زیادہ چیلنجز درپیش ہوں گے, کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا, پھر وہ ووٹنگ کے پروسیس میں انشور کرنا کہ وہ کینڈیڈیٹ جیتے. بہت شکریہ آپ کا. میں معافی چاہتا ہوں, مجھے تھوڑی تاخیر ہوئی شامل ہونے میں پروگرام میں. گزارش یہ ہے کہ جو وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے, خاص طور سے اس شو آف ہینڈ کے حوالے سے, پہلے کابینہ کی منظوری ہو جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کابینہ کی منظوری کافی نہیں ہے, تو پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں رائے لینے کے لیے. سپریم کورٹ بھی فیصلہ نہیں کر پاتی تو ایک آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے پینک کی سچویشن آپ کو حکومت کی نظر آ رہی ہے, اس سے یہ یقین خود حکومت دلا رہی ہے اپوزیشن کو بھی اور میڈیا کو بھی کہ ہمارے اندر دراڑیں ہیں یا ہمیں کچھ خدشات ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ہمیں بٹرے کریں گے, ورنہ حکومت کو تو انسسٹ کرنے نہیں چاہیے تھا اس کے اوپر. یہ تو مطالبہ ہونا چاہیے تھا اپوزیشن کا کہ جناب شو آف ہینڈ کرائیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں. یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے, اور پھر یوں لگتا ہے جیسے جو کوئی بھی مشورہ انہیں دے رہا ہے اس کے اوپر فوری طور پہ ایکٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا تھا کابینہ کی منظوری کافی ہوتی ہے اس کے لیے, پھر کسی نے کہا نہیں جناب آپ سپریم کورٹ سے رائے لے لیں, دیٹس انف, آپ کر سکتے ہیں, امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ, سب کچھ ہو سکتا ہے. ابھی تو سپریم کورٹ کے ریمارکس آپ نے بھی سنے ہیں, میں نے بھی سنے ہیں, جس قسم کے ریمارکس دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر آرٹیکل 162 کی چھٹی ہو جائے گی, پھر اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ابھی سپریم کورٹ نے اپنی رائے دینی ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے, یا آرڈیننس جاری ہونے والا ہے. ہو گیا جی, آج ہو گیا, سائن ہو گیا, سائن ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا پریشر حکومت کے اوپر کئی وجوہات کی بنا پر ہے. ایک تو پی ڈی ایم کی تحریک کا میں کہتا ہوں سب زیرو لیول ایفیکٹ ہے, لیکن ایفیکٹ ہے. آپ سے گورننس ہو نہیں رہی, قیمتیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں. 2 مہینے میں 12 روپے آپ نے پیٹرول کے بڑھا دیے. لیکن بخاری صاحب آپ بتائیے, مجھے خود بتائیے, سینٹ الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ان مسائل کے اوپر حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی, ان کی اپنی جماعت کے اندر ان مسائل کے اوپر یا ان ایشوز کے اوپر آپ کا خیال ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ سینٹ الیکشن میں کسے ووٹ دینا؟ ذاتی سیاست ہوگی نا. پی ڈی ایم اس کو کتنا کیپٹلائز کر پائے گی؟ ان کے لیے تو زیادہ بڑا چیلنج ہے. حکومت تو پھر بھی ان کے پاس تمام وسائل ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے شاید قائل کر پائیں. پی ڈی ایم کا ذرا زیادہ بڑا چیلنج ہے اس وقت. میرے خیال سے پی ڈی ایم کے لیے اس سے بھی بڑا چیلنج ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے آپس میں ان کے جو مین پلیئرز ہیں, جو مین سٹیک ہولڈر ہیں پی ڈی ایم کے, ان کے اندر اتفاق رائے نہیں ہے. چاہے وہ معاملہ استعفوں کا ہے, چاہے وہ معاملہ دھرنا دینا ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے. لانگ مارچ ہوگا تو کب شروع ہوگا, کیسے ہوگا, ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں آ رہی ہیں. کل تک جو دھرنے کے خلاف تھی پاکستان پیپلز پارٹی, آج آپ قاہرہ صاحب کا بیان سن لیں, وہ کہہ رہے نہیں جناب ہم تو وہاں پڑاؤ ڈالنے جا رہے ہیں, ہم 26 کو جائیں گے اور کئی دن تک وہاں رہیں گے. تو وہ تو کنفیوژن کا شکار ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ لیول جو ہے اس کی بھی بڑی شدید کمی ہے. لیکن اپوزیشن یعنی اس کے اوپر مائلیج لے لے گی حکومت کے کنفیوز ہونے سے, کہ حکومت خود بھی کنفیوز ہے اپنے بہت سارے معاملہ جات میں. تو اس بائی ڈیفالٹ اگر اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھا لے تو وہ ایک الگ بات ہے. چلے, یعنی کہ حکومت کی پولیٹیکل سٹریٹجی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, وہ اپنی سٹرینتھ پہ کوئی فائدہ بظاہر لگتا ہے اس وقت نہیں اٹھا پائیں گے. بریک پہ جاتے واپس آئیں گے. تو اس کے علاوہ بلاول بھٹ دوبارہ بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہی ہے جو گورنمنٹ کو نکال سکتی ہے. دہرایا ہے اپنا وہ بات جس پہ پی ایم ایل این کو اعتراض ہے. بریک کی وجہ پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. سینٹ الیکشن کے ارد گرد گھوم رہی ہے اس وقت حکومت کی سیاست بھی, حکومت کی اسٹریٹجی بھی, اور جو پی ڈی ایم ہے اس نے بھی جو اپنا یہ لانگ مارچ تھا, اپنی تحریک ہے, اس کو سینٹ الیکشن کے بعد ہی اپنے پائے تکمیل پہ پہنچانے کا فیصلہ کیا, وہ جو بھی اس کا تکمیلی ان کا پروسیس ہے. لیکن بہرحال آج بلاول نے خاص طور پہ دوبارہ یہ بات دہرائی ہے کہ تحریک کے عدم اعتماد ہی ان کے نزدیک لاجیکل کنکلوژن ہے اس موومنٹ کا. اس پہ پی ایم ایل این پہلے اعتراض کر چکی ہے. بلاول کی انیشل تجویز, اس پہ پی ایم ایل این کا اعتراض, اور آج بلاول کی دوبارہ یہ تجویز سامنے آئی ہے. اس حوالے سے ذرا دیکھیے ٹائم لائن کیا ہے. ہم نے حملہ کرنا ہے تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئے نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم میں رکھوں گا اس بات کو, تو جب وہ رکھیں گے تو ہم اس چیز پہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. کسی طور پر بھی عدم اعتماد کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک ہی راستہ ہے, فیصلہ کون لانگ مارچ کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کی ایک تجویز ہے, اس تجویز کو طے کرے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس. فورم پر فیصلہ چھوڑ دیا جائے. 26 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے. عدم اعتماد کا طریقہ کار وہ واحد جمہوری طریقہ کار ہے. کسی
वज़ीर आज़म को हटाने के लिए। सो बिलावल ने तमाम तर तनकीद या जिस पे से कहते हैं डिस्प्लेजर जो बाकी जमातों ने इस हवाले से दिखाया, उसके बावजूद वो अपने उस इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम है और लगता है कि पीपल्स पार्टी की असूली पोजीशन आगे यही रहेगी। बहुत मुश्किल है कि तब्दील हो, बल्कि उन्होंने बाकियों को कायल किया है अपनी इनिशियल पोजीशंस के ऊपर भी। तो साबिर साहब, ये जो तमाम इंतजार है ये सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस या जिसे कहते हैं उसके बाद ये होगा तय कि क्या करना है, या ये पक्का प्लान है इस वक्त अब 26 मार्च? पहले हम कर रहे थे जो पीटीआई की कंफ्यूजन पे बात, तो अब है पीडीएम की कंफ्यूजन। ये खुद भी कंफ्यूज हैं और इनके अपने अपने गोल्स हैं। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत नहीं चाहती कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। वो हर सूरत में 5 साल पूरे करना चाहते हैं और उसकी वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत और मुस्लिम लीग नवाज़ और JUI जो कि बाहर बैठे हैं, वो हर सूरत में चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मसला पैदा हो, कोई अनरेस्ट हो, कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन हो, और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि फिर हमारे वारे न्यारे हैं और हमारा वोट बैंक भी मुतहर्रिक है और हमारा सब कुछ हो जाएगा। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, गवर्नेंस भी अच्छी नहीं है, महंगाई, बेरोज़गारी, एक माहौल मौजूद है। तो इसलिए लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक तो पीडीएम को उन्होंने अपनी विकेट पे खिलाया है। खा वो इस्तीफ़ों का मामला हो, इस्तीफ़ों का कहीं जिक्र नहीं हुआ इस पीडीएम के इजलास में। 31 जनवरी डेडलाइन रखी हुई थी, इस्तीफ़े लेके इन्होंने रखे हुए थे, उसका अनाउंसमेंट होना था लेकिन उसको एक खास साइड पे रख दिया गया। उसके बाद था ज़िमनी इलेक्शन, उसमें भी हिस्सा ले लिया गया। अब सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और उसके बाद सेनेट का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का होगा, वो देखेंगे, उसके नताइज देखेंगे। और इसी दौरान ये लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च कब शुरू होगा? 26 से शुरू होगा, कितने दिनों में होगा उसकी डेट आगे पीछे भी हो सकती है, मौसम भी बदल सकता है और 12-13 अप्रैल को रमजानुल मुबारक शुरू हो जाएगा। तो इसलिए तो 26 से 12 के दरमियान बड़ी एक मुख्तसर सी विंडो है, मुख्तसर सी विंडो है। और उस विंडो में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको कोई ऐसा मौका देगी PMLN को या JUI को कि कोई ऐसा माहौल पैदा करें कि मौजूदा निज़ाम को कोई खतरा हो। कायरा साहब ने तो आज कहा है, वो अपनी उनकी जाती राय होगी कि हम तो बैठेंगे धरना होगा। पीपल्स पार्टी की पोजीशन कभी नहीं रही वैसे धरनों वरनों की। पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। मैं बता रहा हूँ कि इसमें 100% क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम को कोई खतरा हो या फ्रेश इलेक्शन, उसका नतीजे में फ्रेश इलेक्शन हो। वो इस तरफ नहीं जाएंगे। अदम इत्मीद की भी वो इसलिए जोर दे रहे हैं कि अदम इत्मीद कामयाब हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो जाती तो कहेंगे कि चलें 6 माह के बाद दोबारा शायद वो इसलिए भी जोर दे रहे हैं। आमिर साहब, मैं आपको गुफ्तगू में शामिल करूंगी क्योंकि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है, बड़ी ज्यादा वो इसको वोकली भी कह चुके हैं और वो जिनसे बातचीत हो रही है उस लेवल पे भी वो ये कन्वे कर चुके हैं कि वजीर आजम इमरान खान निजाम यही रहे, पार्लियामेंट यही रहे, लेकिन जो वजीर आजम है उसको तब्दील करने के बारे में सोचा जाए। अगर कोई और शख्सियत आ जाती है तो फिर इस निज़ाम को दवाम हो सकता है, ये चल सकता है। तो उनका बड़ा बेसिक सा सादा सा निज़ाम को छेड़े बगैर इस सिस्टम को चलने के लिए ये फॉर्मूला है पीपल्स पार्टी का। हमारी ख्वाहिश बिल्कुल अच्छी हो सकती है, लेकिन अभी एक बात तो समझने की है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की गाड़ी को काफी ब्रेक लगा के रखा हुआ है और वो अपनी इसकी वजह समझ में आनी चाहिए। एक तो बिल्कुल सामने की बात है कि जी सिंध गवर्नमेंट पे उनके स्टेक्स हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये कि जी जरदारी साहब और बिलावल साहब के वो मसाइल नहीं है जो नून लीग की क़यादत के, यानी कि बिलावल डिस्क्वालीफाइड नहीं है, वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, जबकि मरियम साहिबा नहीं है, नवाज शरीफ साहब जो हैं सिस्टम से आउट हैं। तो इनके और इनके जो मफादात हैं PML नून के और पीपल्स पार्टी के बहुत जुदा जुदा मफादात हैं। और तो बिल्कुल ऐसा नहीं आप समझें कि जी ये लोग जो है इस बात के इदराक जो है अगर आप नून लीग की क़यादत से बैकग्राउंड इंटरव्यूज करें, आप करती रहती हैं, हमने भी बात की है, उनको भी है कि उन्हें भी पता है कि जी पीपल्स पार्टी किस हद तक हमारे साथ जाएगी। अच्छा, जहां तक लॉन्ग मार्च के बात है, लॉन्ग मार्च के मुझे तो एक तो अल्फाज के चुनाव पे बड़ा मुझे बाज़-औक़ात मज़ाक़ खेज लगता है। हमारे यहाँ 2 अल्फाज बहुत बुरी तरह बदनाम हुए। एक तो मिलियन मार्च है, कि कभी मिलियन मार्च नहीं हुआ लेकिन नाम हम मिलियन मार्च के रखते हैं। इसी तरह लॉन्ग मार्च का जो तारीखी अगर हम बात करें
کہ وہ جو چیئرمین ماؤ نے 9000 کلومیٹر کی مارچ کی تھی, 370 دن کی مارچ تھی, تو ہمارے یہاں تو یہ لوگ کہتے ہیں نا شارٹ رائڈز ہوتی ہیں ان کی, گاڑیوں کے اندر آ گئے, تھوڑا سا چل لیے, 2-4 قدم چل لیے, تو وہ بھی ایک بڑی مزاح خیز بات ہے کہ ہمیں ہنسنا چاہیے اور میرے خیال میں ایکسپوز بھی کرنا چاہیے اس بات کو کہ کم از کم آپ اشتہاروں میں بھی جو سیاسی بات کریں کم از کم لاجیکل تو کریں, آپ وہ تو کریں کہاں ماؤ زیدونگ کی لانگ مارچ اور کہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں یا بلاول صاحب کی قیادت میں کوئی لانگ مارچ کرے گا. میرے خیال ہے عامر صاحب یہ ہماری سیاسی یا جو عام بات چیت کی زبان میں یہ چیزیں ذرا جیسے کہتے ہیں نا وہ بن جاتے ہیں عام بول چال کے الفاظ, جیسے این آر او اب ایک بڑی اسپیسیفک چیز تھی لیکن کبھی بھی کوئی ریلیف کی بات ہوتی تو ہم اس کو این آر او کہہ دیتے ہیں, تو غالباً ہماری پولیٹیکل جارگن جو ہے ہماری وہ جو جارگن ہے نا اس میں جیسے لوڈ شیڈنگ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہر چیز, حالانکہ اگر پاور آؤٹیج ہے تو ہم اس چیز کے لیے غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بطور صحافی میں نے کہا کوشش کروں کہ ہم اس چیز کو صحیح اس میں تو کانٹیکس میں تو ڈال دیں. ٹھیک ہے غلط العام ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ ہے, ہمیں پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, لیکن ان کو چھیڑنے کے لیے کہیں تو کہ بھئی وہ 9000 کلومیٹر کی لانگ مارچ تھی, وہ تھی کیا, آپ کیا کریں, بڑا ایک دلچسپ سی بات ہے. تو یہ بات میں بالکل آپ سے, وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی بہت ان کے ساتھ آگے تک نہیں جائے گی, اور یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے میرے خیال میں اس میں they are having best of the both worlds. وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہیں, انہوں نے وکٹ بچا کے بھی رکھی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں اسی اسٹریٹجی کے اوپر جیسے کہ ابھی ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے تھے اسی پہ کاربند رہیں گے. جی اچھا بخاری صاحب, چونکہ یہ بات اب پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کی ہو رہی ہے اور اس پہ تو خیر آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا کہ پی ایم ایل این کی عادت آف دا ریکارڈ کیا کہتی ہے, کتنا ٹرسٹ ہے. آن دا ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں کہ کچھ قائدین, لیکن آف دا ریکارڈ تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئیڈیلی نظریاتی طور پہ اب پی ڈی ایم کا حصہ پیپلز پارٹی ہے نہیں. یہ ایکچولی الفاظ میں نے سنے ہیں اس پوری اس کے بعد سے. آپ کو بھی ہے لگتا ہے کہ فی الحال نہیں کچھ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہی ہے؟ دیکھیے تھوڑا سا ریکال کرنا پڑے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو استعفوں کا جو کانسیپٹ تھا کہ استعفے دیں گے, استعفے جمع کرائیں گے, پھر اپنی پارٹی کو بھی انہوں نے کہا, پھر سندھ کے ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو بھی انہوں نے کہا. یہ سارے اعلانات کسی اور کے نہیں ہیں, یہ بلاول زرداری کے سارے اعلانات تھے. استعفوں کے اوپر سب سے زیادہ زوردار اور دبنگ تقریریں بھی بلاول زرداری صاحب نے کی ہوئی ہیں, اگر ہمارا ریکارڈ ٹھیک ہو تو. بات کہاں تبدیل ہوئی ہے, کہاں بدلی ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ کہنے والوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پرماننٹ بیل کا کانسیپٹ آیا ہے زرداری صاحب کی تمام کیسز میں جو سپریم کورٹ میں چل رہے تھے, یہ بھی بلا وجہ نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ جس طرح کی سیاست زرداری صاحب جانے جاتے ہیں جس کے لیے, وہ اپنے پتے الگ کھیل رہے ہیں. بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے جوش خطابت میں کہہ لیجئے یا اپنے جوان خون کے جوش میں کہہ لیجئے, وہ کچھ اور زبان بول رہے ہیں. تو یہ کسی کنسلٹیشن کی وجہ سے اگر پٹڑی سے ہٹ جائیں تو الگ بات ہے, لیکن جب سے پی ڈی ایم بنی ہے, جب سے وہ اے پی سی ہوئی تھی, اس کے بعد سے میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بلاول کے سٹیٹمنٹ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف تھے, چاہے وہ عمران خان کے خلاف تھے, پوری باقی کی پی ڈی ایم کی قیادت سے زیادہ سٹرونگ سٹیٹمنٹس تھے وہ. سر سٹیٹمنٹ کا فرق ہے, راستے میں کوئی چیز اگر کہیں, سٹیٹمنٹ کا فرق ہے اور ایکشن میں ابھی آ رہا ہوں, اعتماد بھی تو حاصل کرنا ہے نا. یہ میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور پی 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 کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ آج نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, پوری اس کی تاریخ ہے. اور یوں لگتا ہے جیسے ابھی بھی وہ ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. نواز شریف صاحب فضل الرحمان صاحب کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, آصف زرداری صاحب فضل الرحمان کو ٹیلی فون پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر فضل الرحمان صاحب کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے کہ دونوں تھاٹ پروسیسز کو کیسے وہ پریزنٹ کریں. تو کنفیوژن تو ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ابھی تک بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا انڈیکیٹر یا کوئی ایسی واضح شکل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس سٹیج پر پی ڈی ایم کو ڈچ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے, پی ڈی ایم اگر ڈچ ہوتی ہے بائی پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو پنجاب سے تو فاتحہ پڑھنی پڑے گی. سر ابھی فاتحہ ہی ہے ویسے پنجاب سے, سر سے پنجاب میں فاتحہ نہیں. میں جملہ پورا کر لوں اپنا, میں اپنا جملہ پورا کر لوں. وہ اس لیے کہ پنجاب میں تو صفایا پیپلز پارٹی کا پہلے سے ہوا ہے, اور اب جب یہ جو بے وفائی جس کو ہم کہتے ہیں نا, بٹریل کہہ لیں آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں, اس صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی اتنی بڑی بٹریل کرے گی تو پنجاب سے اس کو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کی سیاست کا. لیکن میں تھوڑے سے اور یہ طے ہے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, اگر کوئی پارٹی پنجاب میں بہتر پرفارم نہیں کرتی تو اس کو رائٹ آف پاور ان دا سینٹر نہیں ہے. یہ ایک ریالٹی ہے سر. لیکن یہ جو آپ پنجاب والی بات کریں صابر صاحب, میں اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں, بیکاز پنجاب تو میرا خیال ہے ادھر سے پیپلز پارٹی
پارٹی فی الحال نہ وہ اتنی وہاں توجہ ہے نہ ان کی اتنی وہاں پر فی الحال سٹیکس ہیں، بلکہ پنجاب کی قیادت تو کہتی ہے کہ بھائی اگر یہاں دوبارہ پنجے گاڑنے تو کوئی آپ سخت اقدام سخت پوزیشن لیجئے، لیکن نہیں لی جا رہی، سندھ والے پریویل کر جاتے ہیں نا. تو پنجاب میں تو ان کو نظر بھی آ رہا ہے امیڈیٹلی کچھ نہیں ہے، سندھ میں ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں سی ایم بزدار صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ بھی سوٹ کر رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرے گا، مسلم لیگ نواز کو بھی سوٹ کر رہا ہے، کمزور وزیر اعلیٰ ہے ان کا خیال ہے. تو اس لیے میں بخاری صاحب جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات ہے. پیپلز پارٹی زرداری خاندان، بھٹو خاندان اور شریف خاندان کا آپس میں کافی زیادہ حساب کتاب، اچھے خاصے آڈیٹر جنرل کی ضرورت ہے ان کے درمیان، بیگیج پاسٹ بیگیج بہت زیادہ پچھلا جو حساب کتاب ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پہلا موقع ہے بھٹو خاندان کے پاس، زرداری صاحب کے پاس اپنا پچھلا سارا حساب چکتا کرنے کا، اور وہ کر رہے ہیں. اور وہ پی ڈی ایم پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے، اور نہ صرف وہ پی ڈی ایم کو آگے جانے دے رہے ہیں بلکہ بالکل بریک پہ ان کا پاؤں ہے. 4 سٹیپ ان کے تھے، 4 کے 4 سٹیپ انہوں نے ریورس کروائے، چاروں کے چاروں ڈیسیشن واپس کروائے. اب آ گیا مارچ کا، اس میں بھی اب آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اب یہ کلیئر کرتے جائیں کہ مارچ کون سا ہے. یہ تو صرف ایک جلسہ ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنے کی طرف پیپلز پارٹی نہیں جائے گی کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایسی انفارمیشنز ہیں، زرداری صاحب کے پاس بھی ایسی انفارمیشنز ہیں کہ مولانا اور مریم یا نواز شریف صاحب ایسا صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک موب لا کے کہ انریسٹ پیدا ہو اور یہ سسٹم ستیہ ناش ہو جائے اس کا. وہ اس کے نتیجے میں بھلے مارشاء اللہ لگ جائے، وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں کیونکہ وہ بھی ان کو سوٹ کرتا ہے. کم از کم یہ سسٹم نہ چلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو لیڈر آف اپوزیشن اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بی اے پی اگر یہ تینوں مل جاتے ہیں جو کہ پچھلے مل چکے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم ہے نا کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور بی اے پی کا ہے. تینوں کا سنجرانی صاحب کو پیپلز پارٹی کی آشیرواد اور ڈپٹی چیئرمین پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پچھلا اتحاد چل رہا ہے سینٹ میں. اب اگر دوبارہ یہ موقع مل جاتا ہے ان کو تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اتحاد. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ صادق سنجرانی کا جو کھانا ہے یا چائے ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، حادثاتی طور پہ نہیں اتفاق نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں برج کا کام کر رہے ہیں. اور اطلاعات یہی ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ کے طور پہ کنٹینیو کریں گے. ڈپٹی چیئرمین اب کون سا آئے گا اس کے لیے بات چیت چل رہی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سوٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی بہت سوٹ کرتی ہے کہ یہ کنٹینیو کرے اور بزدار صاحب کنٹینیو کریں. اور مستقبل میں ان کو تو 2.5 سال چاہیے، لیکن ان کو خان صاحب سوٹ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی اور حکومت یہ نظام کرے. خان صاحب اب تھوڑا سا ذرا واشنگٹن بھی دیکھ لیں نا. واشنگٹن میں بھی جو اس وقت جو بائیڈن آئے ہیں ان کے معاملات پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر اچھے ہیں، بہتر ہیں. تو پیپلز پارٹی تو اس 2.5 سال کو اویل کرے گی کہ مستقبل کے لیے ذرا اپنی بات چیت طے کر لے. چلے بس مجھے اختتامی کامنٹس چاہیے. آپ کے پاس آؤں گے عامر ضیاء صاحب. اب جو اگلے سینٹ الیکشن کے اندر حکومت نے بھی مینج کرنا ہے، حکومت کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، حکومت کے پاس طریقہ کار ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے دیکھتے ہیں کہ 11 تاریخ سے پہلے وہاں سے کچھ آتی بھی ہے ڈائریکشن کے نہیں آتی، ورنہ پرانے طریقہ کار سے یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم کے پاس بہت زیادہ چیلنجز ہیں، انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ سلیکشن کرنی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے اس وقت، جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف قوتیں کہ بھائی وہ بھی موجودہ کچھ اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں. آپ کو کیا ہوتا دکھائی دے رہا؟ یہ زیادہ قیاس آ رہا ہے کہ جی پرانے طریقے سے ہی سینٹ الیکشنز ہوں گے. اور پی ٹی آئی نے یہ پورا مطلب معاملہ کیوں شروع کیا ہے یہ تو خیر وہی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کوئی بینیفٹ اٹھائیں گے ایٹ دا اینڈ ریزلٹ یا مطلب ہے کہ نقصان ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ جی الیکشن جو ہے موسٹ لائکلی کیونکہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ترمیم لانے کے لیے پہلے سے وہ کرنا پڑتا ہے، گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے، انہوں نے نہیں کیا تھا اور ایک دم سے بالکل کود پڑے کہ جی ہم بھی ترمیم کر دیں گے. اور ظاہر ہے اس کے لیے ان کے پاس جو ہے پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے کہ ان لوگوں کو باقی لوگوں کو ملا سکیں. یہ بات اور بھی سمجھنی چاہیے. ایک جو بڑی دلچسپ بات کی سلیم بخاری صاحب نے کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کا بوریا بستر جو بالکل گول ہو جائے گا اگر مزید بے وفائی کی، تو پیپلز پارٹی کا تو بوریا بستر جیسا کہا گیا کہ گول ہے ہی. اور میرے خیال میں اگر پیپلز پارٹی کی لڑائی ہوتی
ہوتی ہے اگر پنجاب کے اس میں تو ان کا مقابلہ جو ہے نون لیگ سے ہوگا. اگر پیپلز پارٹی سے گراؤنڈ کسی نے چھینا ہے تو وہ نون لیگ نے چھینا ہے, اور اگر مقدمات پیپلز پارٹی کے خلاف بنائے ہیں تو وہ بھی نون لیگ نے بنائے ہیں, اور جو نون لیگ کے خلاف مقدمات بنے یہ تو عمران خان بلا وجہ کا کریڈٹ لے رہے ہیں, وہ بھی مطلب ایک دوسرے پہ انہوں نے بنائے ہیں. تو ایونچولی جو اگر آپ دیکھیے گا کہ آخری تجزیے میں جا کر یہی قوتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوں گی, اور لیکن ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ خطرے میں نہیں ہے. پی ڈی ایم چلتی رہے گی, انفیکٹو بھی چلے, پیپلز پارٹی بریک لگا کے چلائے گی لیکن چلنے دے گی فی الوقت. جی چلیں, آپ کے اس تجزیے سے بخاری صاحب اگری کرتے ہیں عامر ضیاء صاحب کہ جیسے تیسے بھی یہ پی ڈی ایم فی الحال چلتی رہے گی, لیکن پی ڈی ایم جو ہے اپنے نتائج حاصل کرنا کیا چاہتی ہے یہ کلیئرٹی شاید انہیں خود بھی نہیں ہے, یا ہے انہیں کلیئرٹی, انہیں معلوم ہے انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے؟ میرے خیال سے ان کا الٹیمیٹ مقصد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی چھٹی کرانا ہے, چونکہ ذاتی طور پر مولانا جو ہے وہ سخت ہرٹ ہے ان سے. ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو الیکٹرل پروسیس سے باہر نکال پھینکا ہے, اور وہ اس پر بہت شدید طرح سے وہ زخمی یعنی شیر کی طرح سے ان کو کھا جانے کے لیے دوڑنے والے ہیں. یہ ہونے جا رہا ہے نہیں ہونے جا رہا ہے یہ تو وقت یعنی گول پوسٹ شفٹ کر لیے نا سر انہوں نے, پہلے وہ کسی اور کو ہدف بناتے تھے, اب خان صاحب کی ذات ہدف بن گئی, شفٹ ہو گئی گول پوسٹ. جی 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 بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پہلے ان کا ہدف جو تھا وہ نواز شریف کی طرح سے جو ان کو لانے والے جس کو کہتے تھے یا سلیکٹر جن کو کہتے تھے ان کے خلاف تھا. اب ان کی ٹون میں ایک ریڈیکل تبدیلی آئی ہے, اور وہ اب صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کی بات کر رہے ہیں. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت طے کرے گا, لیکن ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی دیر تک بھی پی ڈی ایم چلے گی, چاہے یہ دھرنے تک پہنچے یا نہ پہنچے, مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ ایک پیج پہ رہیں گے. پیپلز پارٹی کے بارے میں سوالیہ نشان پہلے بھی ہیں, اور میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ شاید ڈچ کر جائے کسی سٹیج. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بریک کے بعد سینٹ الیکشن کی جو پروجیکشن ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو الیکشن جس پہ اتنی بات چیت ہو رہی ہے, اگر یہ جب ہو جائیں گے اس طریقے کار سے تو پھر کیا آگے کا سینیریو ہوگا. بریک کے بعد بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور پروگرام کے سلسلے میں آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے سینٹ کے الیکشن کے متوقع نتائج کیا ہوں گے. اس میں پی ڈی ایم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہے فی الحال, اور اس میں بھی جو آرڈیننس کی اپلیکیشن کی بات بھی نہیں ہے. جو ہے جیسے ہے اس کی بنیاد پر اگر آج ہوتے ہیں سینٹ کے الیکشنز تو کیا جماعت کو کس طرح کی پوزیشن ملے گی, ذرا دیکھ لیتے ہیں. سینٹ میں جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آغاز کرتے ہیں. حکومتی اتحاد کی جو کل تعداد اگر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو وہ اس وقت موجودہ 40 کے قریب ہے, جبکہ اپوزیشن کی کل تعداد اس وقت موجودہ 63 کے قریب ہے. جب نئے الیکشنز ہوں گے تو یہ صورتحال چینج ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ سینٹ انتخاب 2021 کے بعد جو متوقع پوزیشن ہے ایز آف ناؤ وہ ہے کہ حکومتی تعداد جو ہے اتحاد کی, اس کی کل جو تعداد ہو جائے گی وہ 53 ہو جائے گی, یعنی کہ تقریباً 13 کے قریب جو ہے وہ سیٹس بڑھ جائیں گی نئے اس سیٹ اپ میں حکومتی اتحاد کی. جبکہ اپوزیشن کی جو کل تعداد ہے وہ گھٹے گی آبویسلی, اور وہ 46 ہو جائے گی جب نئے 47 ہو جائے گی جب یہ نئے الیکشنز ہوں گے اس کے بعد سے. تو یہ ہے منظرنامہ اس وقت مستقبل کا. تو تحریک انصاف کی اگر ہم نظر ڈالیں تو موجودہ سینیٹرز 15 ہیں, ریٹائر ہونے والے 7 ہوں گے, جو نئے منتخب ہوں گے متوقع وہ 21 ہو جائیں گے, جس کے بعد تحریک انصاف کی سینٹ میں کل تعداد 29 ہو جائے گی. مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو موجودہ سینیٹرز 29 ہیں, ریٹائر 17 ہوں گے, متوقع جو ہے وہ نئے وہ 4 ہوں گے, یعنی ان کے کافی اچھے خاصے جو یہاں پہ ہیں کمی واقع ہوگی. جس کے بعد مسلم لیگ نواز کی سینٹ میں کل تعداد 16 ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کی بات کریں تو موجودہ سینیٹرز ان کے 19 ہیں, ریٹائر 7 ہونے والے ہیں, متوقع ان کے جو ہیں وہ جو نئے منتخب ہوں گے وہ 9 ہوں گے. اور اسی طریقے سے آپ جو باقی اتحادی ہیں ان کی بھی صورتحال یہاں پر دیکھ رہے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی ان کے 4 بڑھیں گے نمبر میں کینڈیڈیٹس, مسلم لیگ فنکشنل کے 1 بڑھ جائے گا, فاٹا سے جو موجودہ 8 ہیں وہ چونکہ نیا ہے اس کے بعد سے 4 ہو جائے گی. مسلم لیگ کاف جو ہے اس میں بھی 1 سینیٹر جو کہ سینیٹر کامل علی آغا ہیں, خان صاحب ان کے نام پہ اتفاق کر چکے ہیں, تو غالباً وہ اس میں مسلم لیگ کاف کے سینیٹر کے طور پہ ابھریں گے. اگر اپوزیشن کی ہم بات کریں تو وہاں پر جماعت اسلامی ان کی سیٹ بڑھتی ہے, عوامی نیشنل پارٹی کی ویسے ہی رہے گی, بلوچستان نیشنل پارٹی کا وہی نمبر رہے گا, نیشنل پارٹی کی بڑھیں گی کم ہوں گی 2 کہوں گی, اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے اس کی بھی سیٹس جو ہیں وہ
कम होंगी 2 अदद। सो ये सिचुएशन है इस वक्त, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होगा, वो किसके पास जाएगी पोजीशन, भी पीडीएम ने खुद एडजस्ट करके बताना है जी कि वो किसको नॉमिनेट करेंगे, लेकिन फिलहाल लगता है कि पीपल्स पार्टी इस मौजूदा तरीकेकार के तहत उनको ये ओहदा मिलेगा। सो ये वो प्रोजेक्शन है जो कि हमने पीडीएम की सीट एडजस्टमेंट से पहले और अभी जो ऑर्डिनेंस है अगर इसमें इसकी एप्लीकेशन से पहले की है। अब चूंकि सूरत हाल तब्दील होगी तो गालिबन ये नंबर्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं और पीटीआई भी इसके ऊपर भी गौर व खौस कर रही होगी। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.